बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्तिखारा और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ियारुर रज़ा। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के अंदर आपके लाइव कॉल्स, आपके मैसेजेस, आपके ख़ुतूत हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं और आप इस प्रोग्राम के अंदर हमें लाइव कॉल करके अपने जितने भी मसाइल होते हैं, खा वो रूहानी हो खा जिस्मानी एतबार से हों, आप हमारे साथ डिस्कस करते हैं और फिर यहाँ पर मौजूद उलमा व मशाइख रूहानी शख्सियात आपके मसाइल का हल बताती है। नाज़रीन, अगर आप फील कर रहे हैं किसी भी किस्म की बीमारी है, कोई भी तकलीफ़ है, रूहानी एतबार से है, जिस तरह के जो है वो कारोबारी मामलात के अंदर बंदिश होती है, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे होते, फिर हमारे जो मामलात होते हैं, घरेलू मामलात हो गए, दोस्तों के अंदर मामलात होते हैं, वो सब के सब ख़राब हुए होते हैं और बरकत नहीं होती उनके अंदर, फिर हमारा कारोबार अच्छा नहीं चल रहा होता। इस हवाले से कोई भी परेशानी आप फील कर रहे हैं, जादू टूने का असर फील कर रहे हैं, तो आप ज़रूर हमें कॉल कीजिए। फिर इसके अलावा सर का दर्द है, जोड़ों का दर्द है और ब्लड प्रेशर की वजह से आप परेशान हैं, तो आप ज़रूर हमें कॉल कीजिए। यहाँ पर मौजूद हमारे साथ जो आलिम दीन मौजूद हैं, वो आपको आपके तमाम मसाइल की तशफ़ी फरमाएँगे, आपको आपके मसाइल का हल बताएंगे। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, अक्सर आप उनको देखते रहते हैं, जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना पीर हफीज़ुल्लाह साहब सोहरावर्दी। अस्सलामु अलैकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। पीर साहब कैसे हैं? खैर वाफियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, जिस तरह के आप मसाइल डिस्कस करते हैं, इसी तरह हमारे साथ आप जो भी आपकी अच्छी आरज़ुएँ हुआ करती हैं, जो भी नेक ख्वाहिशात हुआ करती हैं, वो भी आप बता सकते हैं। जिस तरह के जॉब के अंदर प्रमोशन चाहिए, आप अच्छे मामलात करने चाहते हैं, तो भी बताइए, हम पीर साहब से अर्ज़ करेंगे और पीर साहब आपको जितने भी आपकी जो नाजायज़ और नेक तमन्नाएँ होंगी, उनके लिए भी आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी से वज़ाइफ बताएँगे। आप हमें ज़रूर कॉल कीजिए, ये आपका अपना प्रोग्राम है, आप इसमें कॉल कर सकते हैं और अपनी कॉल के ज़रिए हमें अपना मसला बता सकते हैं। नाज़रीन, आपने अक्सर देखा होगा कि हम अक्सर परेशानी के अंदर रहते हैं, तकलीफ़ के अंदर रहते हैं, हमारे ऊपर मसाइब का जो दौर होता है वो ज़्यादा होता है, गम और परेशानी दोनों साथ साथ रहती हैं, लेकिन जो खुशी होती है वो बहुत कम होती है, वो हमें बहुत कम देखने को मिलती है। तो इसकी एक वजह जो मेरी नज़र से गुज़री, तफसीर रूहुल बयान के अंदर हज़रत अल्लामा इस्माइल हक्की ने लिखा है। आप लिखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब तख्लीक किया गया, तो उस वक़्त जब आपका ख़मीर बनाया गया, तो उस ख़मीर को 40 साल तक खालिक कायनात ने रखा और उसके ऊपर 39 साल जो है वो उसके ऊपर गम, परेशानी, मुशक्क़त और तकलीफ़ का मी बरसाया और आखिरी जो साल था, 40वां साल, उस पर जो है वो उस साल के अंदर हम पे जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो ख़मीर था, उसके ऊपर खुशी का मी बरसाया। तो इसलिए हम आपने देखा होगा कि पहले हम पे परेशानी रहती है, तकलीफ़ रहती है, हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो पहले हम मुशक्क़त उठाते हैं, तकलीफ़ उठाते हैं और फिर जब हम वो काम कर गुज़रते हैं, हमारा जो काम होता है जब वो हो जाता है, तो फिर हमें खुशी और मुसर्रत नसीब होती है। तो खालिक़ कायनात ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तो उनकी वदीयत के अंदर ही 39 साल गम और परेशानियाँ रखी और आखिर में फिर जो है वो खुशी रखी। तो इसलिए किसी भी किस्म की परेशानी हो तो आपको ज़रा भी उस हवाले से टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बल्कि यकीन रखना चाहिए खालिक़ कायनात पर। उसका वादा है कि वो आपको हर परेशानी से निकालेगा। उसने ये फरमाया है कि आपने उसकी रहमत से मायूस नहीं होना और एंड क्या होगा, वो खुशी और मुसरत होगी। तो एंड जो भी होता है उसकी मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं। एक सूरत ये भी है कि आप हमसे जो है वो लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल करके अपना मसला पूछें और फिर जहाँ पर जब पीर साहब आपको उसका हल बताएंगे तो यकीन जानिए कि आपकी वो परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। पीर साहब की तरफ बढ़ते हैं। पीर साहब, आज जो है वो सबसे पहले मैं अपनी एक बहन है उनके सवाल से आगाज़ करना चाहूँगा। उन्होंने भी अक्सर आजकल कॉमन मसला ये चल रहा है कि वो कहती हैं कि मैं सोते हुए रात को डर जाती हूँ और मेरे हाथों और पाँव के अंदर सुइयाँ महसूस होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। बहुत शुक्रिया आपका। और ये बड़ा एक अहम सवाल है
اور یہ تقریباً گھر گھر کا سوال جی. ہے. میرا انالیسز اور میری جو تحقیق ہے وہ اتنا کوئی ایشو ہوتا نہیں ہے کہ جو اچھا. فیل ہوتا ہے. اور تھوڑا سا بھی کوئی فیلنگ ہوئی تو پتہ نہیں وہ ہمارے جو ذہن ہے وہ چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا، کوئی کالا علم کر دیا، کوئی نیلا پیلا، جیسے بھی لوگوں کے آج کل وہ ایک ڈرونے خواب ہوتے ہیں. کسی کو خواب کوئی برا آ گیا تو وہ پریشان ہو گیا، کسی کے جسم میں کوئی خارش ہوگی تو وہ پریشان ہو گیا. یعنی ہم ٹوٹل آج کے دور میں وہ ایک بیماری سے ہٹ کر دوسری سائڈ پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب بیماریاں تو وہ جو اب میجر ہیں نا بیماریاں وہ رہ گئی ہیں. یہ چھوٹے موٹے جو تنکے بیماریاں تھیں نا، یہ ہمارا ذہن جوہلا نے ہٹا کر اس طرف ڈال دیا ہے کہ پتہ نہیں آپ کے گھر کے اوپر کیا کیا گیا ہے، آپ کو باندھ دیا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا. حالانکہ ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اب کوئی 100 میں سے 2-4% ہوں گے لوگ جو ان سائڈوں پہ چل رہے ہوں گے. میجورٹی میکسیمم تو لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اور پھر وہ خاص اگر کچھ ہوتے بھی ہیں تو وہ خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ فیلنگ ہوتی ہے تو کم از کم اگر روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ سورۃ البقرہ ضرور پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. گھر میں پڑھ لیں، پانی دم کر لیں، گھر میں چھڑکاؤ کریں، پانی سارے لوگ گھر کے پئیں. ایک دفعہ سورۃ البقرہ اگر روزانہ پڑھ سکتے ہیں تو اس کی بہت فضیلت ہے. جس گھر میں روزانہ سورۃ البقرہ پڑھی جائے اس گھر میں کسی قسم کے یہ مصائب العام یہ نہیں آ سکتے ہیں. جادو ٹونا شیطان یہ نیلے پیلے یہ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں. اچھا. اگر کوئی روزانہ، یہ تو میرے نبی کا فیصلہ ہے. بالکل. تو اگر روزانہ گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے تو میرا خیال نہیں ہے کہ یہ ہم ان پرابلم کی طرف چلے گئے اور نہ ہی کچھ نہیں ہوگا، قسم کی کوئی ٹینشن کچھ بھی نہیں ہوگا. خواب تو اس لیے بھی آتے ہیں نا کہ ہمیں معدے کی پرابلم بھی ہو جاتی ہے، رات کو کھانا بھی زیادہ کھا لیتے ہیں، سوتے بھی لیٹ ہیں، پھر وہ خواب کی بھی کیفیت ہے کہ سارا دن پھرتے رہتے ہیں تو وہی بعض دفعہ خواب بھی رات کو بن جاتے ہیں. تو بہرکیف ایک یہ وظیفہ کر لیا جائے اور ہر مسلمان کلمہ گو سونے سے پہلے آخری دونوں صورتیں پڑھ لیا کرے، کچھ نہیں ہوتا. ماشاء اللہ. علامہ صاحب آپ جس طرح خوابوں کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ خواب معدے کا اثر بھی ہو سکتا ہے، ہم سوچتے رہتے ہیں، ویسے یہ جو خواب ہوتے ہیں کون سا خواب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ خواب سچا ہے اور یہ خواب جھوٹا ہے؟ یہ خواب ہمارا معدے کی جانب سے ہے یا یہ جو ہم سوچتے رہتے ہیں، اس کی کیسے ہم اس کے اندر فرق کیسے کر سکیں گے؟ دیکھیں جہاں تک رہا نا خواب سچے کی بات، یہ تو وہ اللہ کے یا پیغمبر ہیں یا اللہ کے خاص برگزیدہ لوگ ہیں جو ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں. ان کے بارے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ان کے خواب بڑے سچے ہیں. خواب کی حقیقت ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کا وجود نہیں ہے. اچھا. خواب کی حقیقت ہے. انبیاء کرام کو خواب آئے، اصحاب رسول کو خواب آئے. خواب کا وجود ہے اور قرآن میں وہ ذکر بھی ہے اس کا. تو جس طرح یوسف علیہ السلام کا، تو اس کا وجود اور حقیقت ہے. اب رہا ہمارا آج کے دور کا مسئلہ، تو ہم مطلب ہے کہ اتنا شور نہیں کر سکتے ہیں کہ ہر ایک آنے والے کو خواب جو ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہے. جی پھر سب یہیں سے ہم ایک کال لیتے ہیں. میں فیل کر رہا ہوں کہ کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون اور کہاں سے؟ علامہ صاحب میں فائزہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. میرے میاں کا نام ہے ناصر علی. ان کا نا یہ دیواروں پہ جو گھڑیاں لگتی ہیں ان کا اپنا کاروبار ہے، لیکن ان کا کاروبار دن بہ دن نیچے سے نیچے جاتا جا رہا ہے. آپ مہربانی فرما کے کوئی ایسا عمل وظیفہ بتا دیں جس سے ان کے کاروبار میں ترقی ہو. جی ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں علامہ صاحب. جی علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں میرا بیٹا، آپ ایک تو نماز کی پابندی کریں، صبح اٹھ کے نماز پڑھا کریں، قرآن مجید کی گھر میں تلاوت کیا کریں. اور جب آپ کے میاں صاحب کاروبار والی جگہ پہ چلے جائیں تو کوشش کریں وہاں بیٹھ کے اگر ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ لیں تو یہ بہت ایک خوبصورت ہے، ایک وظیفہ بھی ہے اور قرآن کی ایک خوبصورت صورت بھی ہے، قرآن کا دل بھی ہے. تو سورہ یاسین وہاں اس اڈے پہ بیٹھ کے جہاں اس کی دکان ہے یا کاروبار ہے وہاں بیٹھ کے ایک دفعہ پڑھ لیا کریں.
اور گھر میں قرآن ضرور پڑھیں، نماز پڑھتے ہیں تو قرآن بھی پڑھیں، اس سے فیوز و برکات بڑے بڑھ جاتے ہیں، انسان کے رزق بھی بڑھ جاتا ہے اس میں انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین یہاں پر جا رہے ہیں ہم چھوٹے سے بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پروگرام استخارہ، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین اس پروگرام کے اندر آپ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں، اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں، اپنی تکالیف ہمیں بتا سکتے ہیں، اور پھر پیر صاحب جس طرح کے ہمیں وظائف بتا رہے ہیں اور ہمارے مسائل کا حل بتا رہے ہیں، آپ ضرور ہمیں بتائیے اور پھر پیر صاحب سے ہم پوچھ کے بتائیں گے۔ ناظرین پیر صاحب کو خالق کائنات نے جس طرح نوازا ہے روحانی اعتبار سے کہ لوگ جب بھی آتے ہیں ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں اور پھر جب ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہیں تو خالق کائنات ان کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ تو آپ بھی ضرور ہمیں کال کیجئے اور پھر اپنا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھیے۔ پھر صاحب بات چل رہی تھی خوابوں کے حوالے سے، تو کون سا خواب ویسے سچا ہوتا ہے؟ کس ٹائم خواب جو آئے گا وہ سچا ہوگا؟ جس طرح اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تہجد کے وقت جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، کیا اس میں حقیقت ہے یا کہ کسی بھی ٹائم آنے والا خواب وہ سچا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آج کل جو ہمارے خوابوں کا سلسلہ ہے نا، وہ زیادہ تر تو ڈر اور خوف کے خواب ہیں۔ جی ویسے میں نے جو اس کی قسمیں پڑھی ہیں نا خواب کی، تفسیر نعیمی کے اندر، جی وہ دو قسمیں ہیں اس کے خواب کی۔ خواب کا تعلق جو ہے نا، یہ جو روح ہے آپ کی روح جو ہے، یہ اسی خواب میں ہی آ رہی ہے کہ انسان ایک نیند، ہماری نیند، روح کا تعلق جو ہے وہ زندگی اور موت کے ساتھ ہے، اور ایک کا تعلق جو ہے وہ ہماری نیند کے ساتھ ہے۔ ہماری دو روحیں ہیں۔ جب ہم سوتے ہیں تو ایک روح پرواز کرتی ہے، وہ جہاں جہاں سے گزرتی ہے وہ ہمارے خواب بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور بجلی کے بٹن کی طرح جو ہی آپ کو ہاتھ لکھا اس کا تعلق آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کی روح پرواز کر رہی ہے، لنک ہے، جو ہی کسی نے ہاتھ لگایا، آواز دی، آپ بیدار ہو گئے۔ اور صاحب تفسیر نعیمی نے لکھا کہ پھر وہ کبھی جنگلوں سے گزر رہی ہے، کبھی پہاڑوں سے گزر رہی ہے، کبھی دریاؤں سے گزر، وہ انسان کے خواب بنتے جاتے ہیں۔ ایک کا تعلق موت کے ساتھ ہے، جب روح پرواز کر گئی تو زندگی اور موت، وہ زندگی اینڈ ہو گئی۔ یہی بات ہے کہ خواب کا کانسیپٹ وجود بالکل ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ اللہ کے جو برگزیدہ لوگ ہیں ان کے خواب سچے ہیں۔ آج ہم کہیں کہ ہمارے جو ہم سارا دن کرتے رہتے ہیں، بعض دفعہ رات کو وہی ہمیں خواب میں نظر آتا ہے۔ نیند میں ہوتے ہیں، ہماری روح پرواز کر رہی ہوتی ہے، جہاں جہاں سے گزر رہی ہوتی ہے وہ ہمارے خواب ہوتے ہیں۔ ہمارے حقیقت اگر ہم جیسے لوگ اگر ایک اپنے خواب پہ جو ہے نا وہ اعتماد کر لیں کہ یہ ہمارا خواب، ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر خواب آپ کو بہت کوئی ایسا آ گیا کہ آپ پہ کسی درندے نے حملہ کر دیا، یا آپ کوئی مردے دیکھ رہے ہیں، یا کوئی ایسی بڑے ڈرونے قسم کے، اس کے بارے میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ اٹھ کے صدقہ خیرات کریں۔ آپ کو اپنے آباء و اجداد خوابوں میں مل جاتے ہیں، آپ کو مردے ملتے ہیں، یہ ایسی صورتحال ہوتی ہے، آپ صدقہ خیرات کریں۔ اگر کوئی آپ کے آباء و اجداد ملتے ہیں تو ان کے لیے صالح ثواب کریں، ان کے لیے دعائے خیر کریں۔ اگر کوئی اور درندہ نظر آتا ہے، جی مجھے آج سانپ نظر آ گیا، مجھے اب شیر نظر آ گیا، مجھے کتا نظر آ گیا، ایسی صورت میں بھی آپ کو جب بھی اٹھیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے اور صدقہ خیرات کرنا چاہیے کہ آپ ان چیزوں سے، اور سونے سے پہلے آخری دونوں صورتیں معوذتین جو ہیں ان کو ضرور پڑھا کریں۔ یہ زندگی کا، کیونکہ میرے نبی کا معمول تھا، تو جو نبی کا معمول تھا وہ ہمارے لیے ایک سنت ہے، تو جب ہم اس سنت میں عمل کریں گے تو بے شمار چیزوں سے ہم بچ جائیں گے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ جی
جی وعلیکم السلام. جی بہن کون اور کہاں سے؟ ہاں جی میرا ذکیہ نیازی، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی اب اپنا مسئلہ بتائیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام قبول کیے بغیر کسی عورت سے نکاح ہو سکتا ہے یا کہ یہ شرط ضروری ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے؟ ٹھیک ہے. اہل کتاب کا لکھا ہوتا ہے کہ اہل کتاب جائز ہے، تو اس لیے سوال ہے میرا کہ ان سے نکاح ہو سکتا ہے تو ضرور قبول کریں. ابھی آپ کی نظر میں ہے کوئی ایسا جو کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی کسی نے مجھے فون کر کے پوچھا تھا تو میں نے آپ سے پوچھ رہی ہوں. چلیں ٹھیک ہے، پیر صاحب سے پوچھ کے بتاتے ہیں. پیر صاحب ذکیہ ہیں اور بہن وہ یہ کہتی ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں کیا ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں کچھ اختلاف رائے بھی ہے، لیکن اتفاق اس میں یہی ہے کہ وہ نکاح پڑھے، پہلے اپنا کلمہ پڑھے. ٹھیک ہے. کیونکہ اہل کتاب اس صورت میں اہل کتاب کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے جب ان کی کتاب جو ہے وہ صحیح معنوں میں اپنے اصلی وجود میں موجود ہو اور وہ لوگ اس پہ عمل کر رہے ہوں. تو جو اہل کتاب ہیں ان کی کتابوں کی تو بے شمار قسمیں بن گئی ہیں، بے شمار ان میں انہوں نے ملاوٹ بھی کر دی ہے، بے شمار چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے نکال بھی دی ہیں اس میں سے. تو اصل اگر ان کے وجود میں کتاب ہو اور وہ کتاب کو پڑھ کے مان لیں تو میرا خیال ہے وہ اہل کتاب رہتے ہی نہیں ہیں. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جیسے انجیل ہے، انجیل برناباس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آخری رسول آئیں گے. او گاڈ مطلب ہے کہ سینڈ اس دی محمد پیس بی اپون ہم کم کوئکلی فار دی سالویشن آف دی ورلڈ، کہ یہ ایک دعا ہے کہ مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہہ رہے ہیں کہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں خوشخبری سنا رہا ہوں. آپ نے جب خوشخبری سنائی تو پھر انہوں نے اللہ کے حضور میں دعا کی کہ جس کی خوشخبری ہے وہ جلدی ہمارے لیے ہماری نجات کے لیے تشریف لائیں. تو یہ ہے کہ آج کی وہ صورت حال نہیں ہے جو پہلے تھی، اس لیے کلمہ پڑھ کر ہی اس کے ساتھ نکاح کیا جائے گا. بالکل اس طرح اکثر لوگ کتابیہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ جو کتابی لوگ ہیں ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، تو لیکن وہ جو فتاوی ہندیہ کے اندر وہ جو شرائط تھی آج کل وہ واقعی نہیں پائی جاتی. اور بالکل اس سے قرآن پاک کے اندر تو واضح ہے نا کہ مسلمان جو مرد ہیں وہ مومن مرد ہیں وہ کافر عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح نہ کریں. اور اسی طرح بالکل عورتوں سے بھی کہا گیا کہ جو مسلمان عورتیں ہیں وہ کافر مردوں کے ساتھ نکاح نہ کریں. تو ویسے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا پیر صاحب آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے اس بات سے کہ رشتے مسلمانوں میں بہت زیادہ ہیں اور بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جو پریشان ہیں رشتوں کے حوالے سے. تو ضروری ہے کہ ہم نے باہر نکاح کرنا ہے؟ نہیں ایسی صورت حال نہیں ہے. دیکھیں جیسے زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو اوائل اسلام میں جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو مسلمان بڑی تعداد میں تھوڑے سے مسلمان تھے. تو اس وقت بھی ان لوگوں کو بھی تھا کہ زکوٰۃ دی جائے تاکہ وہ لوگ بھی کمزور تھے. تو انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبہم والمؤلفۃ ان کو اس لیے زکوٰۃ دی جائے تاکہ ان کے دل جو ہیں وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں. تو اس وقت یہ ضرورت تھی، دی جاتی تھی ان کو بھی زکوٰۃ اور وہ اسلام قبول کر لیتے تھے. اور آج تو مسلمانوں میں اتنے مستحق لوگ ہیں کہ اب اگر آج بھی ہم کہیں کہ ان کو دیں جی تو مسلمان مستحق بڑے آج. تو اس لیے ہمارے آج کے دور میں وہ چیز نہیں ہے کہ مسلمانوں کو زکوٰۃ دیں، ان کو نہیں. ان کی ویسے مدد کر دیں. اگر وہ آپ کے ملک میں رہتے ہیں، حربی کافر نہیں ہیں، ذمی کافر ہیں، تو چونکہ ذمی کافر وہ ہیں کہ جو آپ کے ملک میں آپ کی ریاست میں رہ رہے ہیں اور حکومت جو ہے وہ مسلمان ہے اور وہ رہتے ہیں، ان کو ذمی کہتے ہیں. اور حربی وہ ہیں کہ جن کے بادشاہ حکومت بھی کافر ہو اور وہ رہنے والے بھی کافر ہو، ان کو نہیں ہے. ذمی کا حق ہے، رائٹ ہے، اور وہ ہمارا اسلام بھی دے رہا انہیں اور ہمارا جو پاکستانی قوانین وہ بھی دے رہے ہیں کہ ان کا ایک اسلام نے ان کو دیے ہیں حقوق، جو منورٹی لوگ ہیں ان کو دیے ہیں، تو وہ دینا چاہیے. اس لیے آج کے دور اس دور میں وہ زکوٰۃ بھی دی جاتی تھی، آج نہیں ہے. جو اہل کتاب صحیح معنوں میں تھے وہ اب اہل کتاب تحریف شدہ کتابیں ہیں، ان میں وہ چیزیں سب نکال دی ہیں.
جیسے کوئی کتاب میرے مطالعہ کے مطابق کوئی ایسی الہامی کتب نہیں ہے، کوئی صحیفہ نہیں ہے جس میں ہماری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو، بالکل آخری نبی ہونے کا ثبوت نہ ہو، اس امت کا ذکر نہ ہو، بالکل ذکر ہے۔ تو اب اگر وہ پڑھتے ہیں تو پھر وہ کلمہ نہیں پڑھتے، تو وہ اس کا مطلب وہ اپنی کتاب پہ عمل ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ان کی کتابیں کہتی ہیں آخری رسول پہ ایمان لاؤ، اب انہوں نے وہ چیزیں نکال دیں، اس لیے نکاح آج کے دور میں جائز نہیں ہے۔ وہ پہلے کلمہ پڑھیں، مسلمان ہو، اور اس کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہیں، کرنا چاہیے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے، یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہمارے پاس، کوئی غیر مسلم آنا چاہے، وہ لڑکا ہے لڑکی ہے، اگر اپنی خوشی کے ساتھ، جبر نہیں ہے اسلام کے اندر کہ ہم زبردستی کسی کے ساتھ کریں کہ ہم اسے کہیں آپ مسلمان ہو، زبردستی نہیں ہے۔ اگر کوئی خوشی کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے ساتھ پھر نکاح اسے کیا کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک حقوق کی بات ہے، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، تو وہ سب کے ادا کرنا چاہیے۔ وہ ان کے بھی حقوق اسلام نے دی ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ان کی بات سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کون اور کہاں سے؟ میں نواز شہر اعتبار سے بات کر رہی ہوں، عائشہ نام ہے میرا۔ انہوں نے وظیفہ بتایا تھا نا، ایک 3 دن کا، جی جمعہ ہفتہ، ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، ٹھیک ہے، 150 دفعہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا۔ انہوں نے بتایا تھا کوئی بھی ایک ٹائم رکھ لیں تو اس میں پڑھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اچھا، تو انہوں نے بولا تھا کہ اگر نہ بھی ہوا کام تو تبھی بتانا ہے، اگر ہوا تو تبھی بتانا ہے آپ۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ چلا۔ تو یہ وظیفہ کتنی بار آپ کو پڑھنے کے لیے بتایا تھا؟ دوبارہ ریپیٹ کریں گے؟ 1300 دفعہ انہوں نے بتایا تھا۔ 313 مرتبہ؟ 1300 دفعہ۔ 1300 دفعہ۔ چلیں ٹھیک ہے، پیر صاحب سے پوچھ کے بتاتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف، اور پھر اس کے بعد ہم بہن کا جو سوال ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زیان الرضا۔ ناظرین، اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں، اور آپ ہمیں لائیو کالز کرتے ہیں اور پھر اپنے مسائل بتاتے ہیں۔ چلو پھر صاحب، آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا کہ ابھی وقفے سے پہلے بہن کی کال آئی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے ان کو وظیفہ بتایا تھا، اور وہ 1300 تعداد بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بتا رہی تھی، اور غالباً مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ 1300 تعداد نہیں تھی۔ آپ جب بھی بسم اللہ کا وظیفہ بتاتے ہیں 1100 مرتبہ ہوتا ہے، تو اس کی کچھ تعداد مختلف ہوتی ہے، تو آپ اس حوالے سے ان کی رہنمائی فرما دیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کام ہو یا نہ ہو تو آپ کو ضرور فیڈ بیک دیں، تو وہ ابھی آپ سے کچھ رہنمائی لینا چاہتے ہیں۔ میرا بیٹا، پہلی بات تو یہ کہ میں نے 1100 مرتبہ بتائی تھی بسم اللہ شریف، اور وہ پڑھنی تھی رات کو۔ جی، ان کی پھپھو جو ہے نا ان سے ناراض رہتی تھی۔ ہاں جی، وہ رات کو پڑھنی تھی، تو وہ 3 دن آپ پڑھ لیں، 1300 نہیں ہے، وہ 1100 ہے۔ اور اس کے بعد آپ وہ چینی پر دم کر کے، تو وہ جو کوئی ناراض ہے اسے کھلا دیں، انشاءاللہ دعا بھی کریں۔ روزانہ 1100 مرتبہ پڑھ کے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے، تو وہ پڑھ کے آپ 3 دن 1100 پڑھیں، انشاءاللہ ہو جائے۔ اچھا پھر صاحب، یہ جس طرح آپ نے چینی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، تو اکثر لوگ ہوتے ہیں، جس طرح شوگر کا پیشنٹ ہے وہ چینی سے اوائڈ کرتا ہے، اس کے لیے پھر آپ کیا حل بتاتے ہیں؟ شوگر والے مریض بھی چائے جو ہیں وہ بغیر چینی کے پی لیتے ہیں، مٹھائی کھا لیتے ہیں، اتنا کچھ نہیں ہوتا ہے ایسا، مطلب کوئی نہ کوئی ایسی چیز۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، سب سے زیادہ جو شوگر ہے نا وہ ہماری گندم کی روٹی میں ہوتی ہے۔ اچھا، سب سے زیادہ اگر شوگر ہے جی، تو جس کی شوگر بہت زیادہ آئی چلی جائے، سب سے پہلے روٹی بند کرتے ہیں اس کو۔ واہ، زبردست۔ کہ پھر صاحب، یہاں پر ایک کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی بھائی، کون اور کہاں سے؟ میں صفدر بات کر رہا ہوں جی، ساڑھے سے۔ جی صفدر صاحب، اپنا مسئلہ بتائیے گا۔ مسئلہ یار ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پریشانی ہے، مطلب استخارہ ہے، تو یہ کر کے بتائیں گے کیا ہے
میرے بارے میں جی جی، آپ کیا محسوس کرتے ہیں، کیا فیل کرتے ہیں؟ مسئلہ محسوس کیا کرنا ہے، ہر کسی سے لڑائی، گھر میں مسئلے مسائل یہ وہ ادھر کرے. اچھا، ہر کسی سے مطلب آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ جی کتنی ایج ہے آپ کی؟ 28. اور کاروبار کیا کرتے ہیں آپ؟ فی الحال مطلب اسٹڈی ہے. اچھا. مطلب پراپرٹی سے کرتا ہوں. کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور گھر کے اندر اور کون ہے جو کام کرتے ہیں، کاروبار کرنے والے؟ کاروبار بھائی ہیں، امی ہیں، ٹھیک ہے. اور بابا ہیں. اچھا، تو کمانے والے آپ ہی ہیں اور آپ ہی سب کو دیکھتے ہیں؟ نہیں، مطلب وہ سارے ہی اپنا اپنا کماتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور جوائنٹ فیملی ہے، سارے اکٹھے رہتے ہیں؟ جی مطلب جوائنٹ اب تو نہیں ہے جوائنٹ فیملی، مطلب سارے بھائی اپنا اپنا ہے. اچھا، آپ کو پریشانی کہاں سے، گھر والوں سے ہوتی ہے، وائف سے یا دوستوں سے؟ جی وائف سے بھی، مطلب ہر کسی کے ساتھ چڑچڑا، ہر لڑائی جھگڑا. اچھا، آپ کی طبیعت کے اندر چڑچڑا پن آ چکا ہے؟ ہاں چڑچڑا پن، مطلب کوئی کام بھی کوئی ڈھنگ کا نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پیر صاحب سے پوچھ کے بتاتے ہیں. پیر صاحب بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ طبیعت کے اندر چڑچڑا پن آ چکا ہے، شادی شدہ ہے، اسٹڈی بھی کر رہے ہیں اور پراپرٹی کا ساتھ کام کر رہے ہیں، تو بیوی سے بھی ہوتی رہتی ہے تھوڑی تھوڑی لڑائی اور دوستوں سے بھی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کاروبار اچھا ہو جائے. اس حوالے سے آپ ان کو کوئی وظیفہ بتائیں. میرے بھائی انشاءاللہ ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں. ایک تو آپ کوشش کریں نماز کی پابندی، اس میں کوتاہی نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جتنا کھلا درود خضری پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم، یہ درود خضری ہے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم. یہ جتنی بھی آپ کے یا گھر میں حدت ہے اس کو یہ بالکل ٹوٹل ختم ہو جائے گی. گرمی ہے، گھبراہٹ ہے، غصہ ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، آپ کثرت سے پڑھیں، کوئی تعداد نہیں ہے. جب آپ کو ٹائم ملے باوضو نماز کے بعد بیٹھ کے پڑھیں، وضو کر لیں بیٹھ کے، یہ درود خضری آپ پڑھتے رہا کریں. یہ چند دن پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو ماحول، جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں نا، وہ ٹھیک ہو جائے گی. پھر سب اکثر یہ چڑچڑا پن ٹینشن ختم ہو جائے گا. یہ ٹھنڈا ہے بڑا، درود خضری بہت اس میں ٹھنڈک ہے، تو یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ چڑچڑا پن بھی ختم ہو جائے گا. درود خضری کی یہ غصے کی ایک علامت ہے. اچھا، یہ چڑچڑا پن جو ہوتا ہے نا جی، یہ غصے کی ایک علامت ہے. اور جس طرح وہ انہوں نے انسان کھینچا رہتا ہے، تھوڑا سا کسی نے اس کو چھیڑ دیا تو وہ غصے میں آ گیا، یہ اس کی علامت ہے، بالکل ایلیمنٹ ہے اس کا. تو آپ نے جو یہ درود پاک بتایا ہے، درود خضری، اس کے تو بے شمار فوائد ہیں، اور ہمارے جو بزرگ ہیں ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ بھی اس کو بڑا پڑا کرتے تھے، حرز جاں بنایا ہوا تھا، اور اٹھتے بیٹھتے درود پاک، درود خضری پڑھا کرتے تھے. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون اور کہاں سے؟ جی ابتبار سے بات کریں گے. جی بتائیے، مسئلہ بتائیے. بس یہی مسئلہ ہے تو میرے بیٹے کا نا، اور ایک اچھا. ہماری گاڑی کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، بیٹے کا نام کیا ہے؟ ہارون نام ہے اس کا. اور مسئلہ اس کا بتائیے گا. کہ مسئلہ وہ جی. موٹر تھی نا، وہ جو موٹر وے پر گاڑی گئی ہے تو ادھر سے بینک والوں نے لے لی ہے نا. اچھا، تو کچھ اتنی قسطیں ہمارے پاس اب نہیں ہیں. بیٹے کا کیا مسئلہ ہے؟ بیٹے کا رشتے کا ہی مسئلہ تھا نا. اس کا اچھا، رشتہ رشتے کا بہت مسئلہ ٹینشن نہیں ہوتا ہے. چلیں جیسے پھپھو کے گھر سے منگنی کی ہے وہ بھی نہیں دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ابھی چاہتے ہیں کہ اس کی پھپھو کے گھر رشتہ ہو یا کہیں پہ بھی ہو جائے؟ وہ کہیں پہ بھی ہو جائے یا پھپھو کے گھر ہو، جس طرح آپ بہتر سمجھتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، ہم پیر صاحب سے جس طرح آپ پوچھیں بہتر سمجھتے ہیں. جی ٹھیک ہے پیر صاحب. ٹھیک ہے نا، مکان کی لکھت دیں. جی ٹھیک ہے پیر صاحب. وہ بہن ہے اور وہ اپنے بیٹے کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں کہ ان کا بیٹا ہے، انہوں نے اس کی بچے کی جو پھپھو تھی ان کے ہاں اس کا رشتہ کیا تھا،
تو وہ ابھی شاید انکار ہو چکا ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ اگر آپ کو مناسب لگتا ہے کہ وہی رشتہ ہو جائے تو اس حوالے سے رہنمائی کر دیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں اور بہتر ہے تو آپ اس حوالے سے رہنمائی کر دیں اور ان کے بیٹے کے لیے اچھا جو رشتہ ہے اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں، جو آپ کو صحیح لگتا ہے وہ ان کے لیے رہنمائی کریں۔ دیکھیں میری بہن، آپ نا نماز ماشاءاللہ پڑھتی ہوں گی نا، آپ روزانہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز برائے حاجات نفل پڑھا کریں اور وہ اپنی حاجات کو اللہ کے حضور میں پیش کر دیں۔ یہ ایک اپنا تھوڑا سا معمول بنائیں مغرب کی نماز کے بعد۔ اور آپ نے عصر کی نماز کے بعد اور سورج غروب ہونے سے پہلے 111 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے اور یہ پڑھنی ہے 11 دن آپ نے، 11 دن پڑھنی ہے۔ اول آخر دروشی پڑھیں اور اپنا جو بھی مقصد ہے، رشتے کا مسئلہ ہے، جو بھی ہے، اس کو آپ نے اللہ کے حضور میں دعا مانگنی اور پیش کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ بہتر فرما دے گا، اچھا رشتہ ہو جائے گا۔ بہن، آپ جس طرح پیر صاحب نے آپ کو بتایا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کا جو بیٹا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے اچھا اور مناسب رشتہ عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کے لیے، آپ کے بیٹے کے لیے یہ جو رشتہ ہے ان کی پھپھو والا یہ مناسب ہوا تو ان کے ساتھ رشتہ ہو جائے گا، اور اگر کوئی اور رشتہ ہوا تو وہ جو ہے وہ خالق کائنات اس کا بندوبست فرما دے گا۔ تو آپ ضرور جس طرح پیر صاحب آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں ناظرین، آپ بالکل اسی طرح کیا کریں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ تعداد اوپر نیچے کر لیتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے ہمارا کام نہیں ہو پاتا۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کون اور کہاں سے؟ میں بول رہی ہوں، میں پیر صاحب سے مقابلہ کرنا چاہنی ہوں۔ جی پیر صاحب آپ کو سن رہے ہیں۔ جی میں کہی کہ انہوں نے کہا جی کہ نفل جہاں 2 پڑھتے ہیں نا، میرے 2 کام آ کہتے ہیں اللہ میرے اپنا دوست رکھ لا دی۔ ایک تو گل یہ کہنی چنگی ہے بھی آدھا میں تیرے نام کے نفل پڑھتی ہوں ربا میرے اپنا دوست رکھ لا، ایک تو یہ کہنا بھی اچھی گل ہے۔ دوسرا گل میں انہوں نے کہنے جی میرے پیر صاحب کتنے رہ جائے حقیقت میرا بڑا دل کرتا، میں پیروں کی حقیقت میں ملنا چاہنی ہوں، جی میرے نے کہا میں کتنے مل سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ ایسے کریے گا، اسی نمبر پہ بعد میں کال کیجیے گا، آپ کو بتا دیں گے۔ پھر سب بہن ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے نام کے نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ میری بہن، نفل ہوتے ہی اللہ کے جو نفل ہیں، نفل ہوتے ہی اللہ کے ہیں، اللہ کے نام کے نہیں، یہ اللہ کے ہی ہوتے ہیں نفل۔ جب ہم یہ جو کہتے ہیں نا، آپ دیکھیں نا، اب سنتے پڑھتے ہیں تو وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتے ہیں کہ حضور کی سنت پڑھ رہے ہیں، فرائض پڑھتے ہیں تو وہ فرائض میں، واجبات پڑھتے ہیں تو نوافل تو فقط اللہ کے ہیں، 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ کی، بس یہ نفل ہیں ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے نہیں، ہیں ہی اللہ کے۔ اب دیکھیے نا کہ اگر جس طرح آپ نے سنت بھی بتایا ہے تو وہ عبادت تو اللہ کی کر رہے ہوتے ہیں، عبادت اللہ کی ہے، صرف سنت نبی کی ہے، بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے، سنت نبی کی ہے، عبادت ساری کلہم عبادت اللہ کی ہے۔ جی بالکل۔ اور جس طرح کہ ان کے ذہن میں میرے خیال سے یہاں سے سوال آیا ہوگا کہ جس طرح ہم سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ ان کو عبادت وہ بھی اللہ کی ہے، دیکھو عبادت وہ بھی اللہ کی ہے، آپ منسوب کر سکتے ہیں، ان کو اصال ثواب منسوب کر سکتے ہیں کہ یہ میں جو نفل پڑھ رہا ہوں یہ کس کے لیے پڑھ رہا ہوں، عبادت پھر بھی اللہ کی ہے، اللہ کی بات کرنی، اس کے بعد اس کو ثواب ہی دینا، منسوب۔ اور پھر اللہ رب العزت کا دوست کہنا یہ کیسے؟ جی اللہ رب العزت کا دوست کہنا یہ بھی ان کے سوال کا ایک حصہ تھا۔ اللہ بندے اللہ کے دوست ہی ہیں، بلکہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، دوست۔ یہ جو تصوف سارا ہے یہ کہ اللہ رب العزت کا ولی کا معنی دوست ہی ہے۔ بالکل بالکل۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کون اور کہاں سے؟ ہم اسلام آباد سے بات کر رہے ہیں۔ جی اپنا نام بتائیے گا۔ اپنا نام بتائیے۔ جی بہن، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہم آپ کو سن نہیں پا رہے، آپ کا جو ٹی وی ہے اس کی آواز کو آپ بند کر دیجئے اور لاؤڈلی بولیے گا۔
ہماری کالر جو تھی وہ ان کی کال ڈراپ ہو چکی ہے. پیر صاحب آپ کی طرف ہی آتے ہیں. واقعی آپ نے بڑا خوبصورت اشارہ فرما دیا کہ ولی کا معنی دوست ہے. ولی کے بہت سارے معنی. اللہ بھی ولی ہے. بالکل, اللہ بھی ولی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات. اور اگر یہاں پر معنی دوست لیا جائے تو وہ مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ جتنے بھی ایمان والے ہیں ان سب کا دوست ہے. تو یہ اکثر ہوتا انما ہے ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. یہ سارے اللہ بھی ولی ہے, اس کا رسول بھی ولی ہے, ایمان والے بھی ولی ہیں. اس کے معنی کئی معنی ہیں جس میں سے ایک معنی دوست کا بھی ہے. بہت خوبصورت وضاحت فرمائے پیر صاحب. یہاں پر جا رہے ہیں ہم چھوٹی سی بریک کی طرف, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا. ناظرین, اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں اور آپ ہمیں کالز کرتے ہیں اور پھر اپنی کالز کے ذریعے اپنے مسائل بتاتے ہیں. تو قبلہ پیر صاحب یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور وہ آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں. ناظرین, اگر آپ فیل کرتے ہیں کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہے تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے اور پھر اپنا مسئلہ بتائیے. پیر صاحب آپ کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ کو قرآنی وظائف بتائیں گے اور انشاءاللہ دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت آپ کو کس طرح کرم فرماتا ہے. ایک عورت کا جس طرح سوال تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کا دوست کہہ سکتے ہیں, مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک شخص تھا جو چرواہا تھا اور وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اللہ رب العزت سے باتیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ باری تعالیٰ اگر تو میرے پاس ہوتا تو میں تجھے کنگھی کرتا, اگر تو میرے پاس ہوتا تو میں تیرے جتنے بھی خدمت کے سامان تھے وہ سارے کرتا. مختصر یہ ہے کہ وہ خالق کائنات سے اس طرح کی باتیں کر رہا تھا کہ جس طرح کہ کوئی شخص ہمارے سامنے موجود ہو, محبوب سامنے ہو اور ہم اس کی خدمت کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بڑا ناگوار گزرا اور آپ نے اس کے پاس جا کر اس کو تھپڑ رسید کیا تو وہ خاموش ہو گیا. آپ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ تو میرا دوست تھا, میرا محبت کرنے والا تھا اور تو نے اس کو جو ہے وہ ناراض کر دیا ہے, اس کو تکلیف دی ہے. تو مولانا روم نے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. آپ کہتے ہیں کہ خالق کائنات نے فرمایا کہ تیرا کام تو ملانا ہے اور تو ملانے کے لیے آیا ہے, اور میرا بندہ جو مجھ سے واصل تھا, ملاقات کر رہا تھا, تو نے اس کو جدا کر دیا ہے. تو پھر ان کو اشارہ ہوا کہ آپ جائیں دوبارہ ان سے معذرت کریں. تو دیکھیے کہ اللہ سے جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے انداز نرالے ہوتے ہیں. آپ اللہ رب العزت سے محبت کریں کیونکہ خالق کائنات کی جو محبت ہے وہ ہمارے جتنے بھی دوست ہیں, جتنے بھی عزیز ہیں, ہمارے جو والدین ہیں, وہ ایک حدیث پاک بھی بڑی مشہور ہے اگرچہ اس پہ اعتراضات ہیں کہ والدین کی جو محبت ہوتی ہے اور والدین میں والدہ کی محبت کو زیادہ شمار کیا جاتا ہے. تو 70 ماؤں سے زیادہ, 70 والداؤں سے زیادہ خالق کائنات اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. تو خالق کائنات جب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ دوستوں سے محبت کتنی زیادہ ہم کرتے ہیں. خالق کائنات اس دوستوں کی محبت سے جو ہمارے درمیان ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. تو ہمیں خالق کائنات کے قریب ہونا چاہیے, خالق کائنات سے محبت کرنا چاہیے, بلکہ جتنی بھی ہماری عرضیاں ہوں, جتنی بھی ہماری تکالیف ہوں, جتنی بھی ہماری پریشانیاں ہوں, ٹینشنز ہوں, وہ ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے رکھنا چاہیے. پھر سب کیا فرماتے ہیں کہ اپنے جتنے بھی معاملات ہیں, کچھ لوگ ہم نے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مصلی بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر جتنی بھی ہماری پریشانیاں ہوتی ہیں رات کو ہم رو رو کے اللہ رب العزت کے سامنے رکھتے ہیں. تو یہ عمل کرنا آپ کے نزدیک کیسا ہے؟ صاف ظاہر جی, مسلمان کا اینڈ تو وہی ہے نا جی, کہ ہم جہاں مرضی اپنی دوڑ لگا لیں, جتنی مرضی دنیا داری میں چلے جائیں, جو بھی ہے, آخر کار اینڈ تو پھر اس کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے. اور جو شروع سے ہی اس کی بارگاہ میں رہتے ہیں وہ ٹھیک رہتے ہیں. ہم نے سارا کچھ دیکھ دکھا کے پھر اس کی سکون تو دیکھیں نا, جب مالک نے فرما دیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اگر دلوں کا سکون ہے تو وہ فقط اللہ کے ذکر میں ہے.
تو اب یہ ہمارا ایمان ہے، اب قرآن ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اس کے علاوہ باہر کہیں اور سکون نہیں ہے، صرف ذکر میں ہے۔ تو اللہ کا ذکر کریں گے، جتنا بندہ رات کو بیٹھے، دن کو، رات ویسے جو اللہ نے نا اپنے خاص بندوں کے لیے بنائی ہے، رات ہے ہی ملاقات کی، اسی لیے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم جو معراج ہے وہ بھی ملاقات، محب نے اپنے محبوب کو رات کو ہی بلایا ہے۔ تو یہ رات ایک نا بڑی ملاقات کا ایک بہانہ ہے، تو وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہے، کیونکہ دنیا سو رہی ہوتی ہے اور مزہ ہی اس میں ہوتا ہے کہ ساری دنیا سو رہی ہو اور وہ بندہ اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہو، وہ اللہ کے ذکر میں مشغول بیٹھا ہو۔ نیند کو چھوڑنا خاص کر کے سردیوں میں اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں وہ لیکن پھر سب جس طرح سوال میں نے آپ کی خدمت میں رکھا تھا کہ ایک وہ ہے، اس سوال کا مقصد یہ تھا، ایک وہ ہے کہ جو کسی بزرگ کے پاس جا کے اپنی عرضی پیش کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ مجھے وظیفہ بتائیں، یا دربار پہ جا کے وہ عرض کرتا ہے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ ایک یہ ہے کہ وہ رات کو جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ذکر کرتا ہے اور ذکر کے بعد اپنی عرضی پیش کرتا ہے، تو آپ ان دونوں میں کس کو محبوب دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جانا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، بزرگوں کے مزاروں پہ جانا، یہ کیا سمجھ کے جاتے ہیں؟ یہ کوئی ہم رب اللہ سمجھ کے تو جاتے نہیں ہیں، بالکل، اللہ تو یہاں بھی موجود ہے، بالکل، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سبحان اللہ، اللہ تو ہماری شاہ رگوں سے بھی زیادہ قریب ہے، بے شک۔ ہم کسی کے پاس اسے اللہ سمجھ کے نہیں جاتے ہیں، ہم پہلے نمبر پہ وہ اللہ کا بندہ ہے، جی، دوسرے نمبر پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، جی، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کی رحمت ان کے قریب ہوتی ہے بنسبت دوسروں کے، جی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، سبحان اللہ، جو محسنین ہوتے ہیں اللہ کی رحمت ان کے قریب ہوتی ہے۔ تو اس لیے لوگ جاتے ہیں اولیاء کرام کے پاس، بزرگان دین کے پاس، ان کے پاس اپنے مسئلے لے کے جاتے ہیں، اور یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ ذہن میں سمجھ لے کہ آپ گھر میں ہی بیٹھ کے مصلے پہ مانگ لیں، بھئی مانگ لیں، آپ مانگ لیں، کون سا کوئی ہم منع کر رہے ہیں کسی کو بھی آپ نہ مانگیں، مانگ لیں، آپ کی ہمت ہے مانگ لیں۔ آپ نے کسی وزیر کو ملنا ہو تو آپ پہلے اس کے سیکرٹری سے رابطہ کرتے ہیں، وزیر کا ڈائریکٹر تو آپ کا اپنا وہ نمبر ہی نہیں اٹھاتا آپ کا، کہتے ہیں جی ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو ایک بادشاہوں کا بادشاہ ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ تمام حاکموں کے اوپر وہ حاکم ہے۔ تو اگر آپ ڈائریکٹ چاہیں، دیکھیں کعب بن اشرف جو یہودی تھا وہ بھی یہی چاہتا تھا نا کہ نبی کو درمیان میں سے جو ہے نا وہ نکالنا ہے، نبی کے پاس نہیں جانا، اللہ کو ماننے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبیوں کو میں نے نبی بنا کے بھیجا ہے نا، اب میں ان کو سائیڈ پہ کر دوں یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس آیت کا وہ شان نزول ہوا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس آیت کا شان نزول اس موقع پہ ہوا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے پیار کرنا چاہتے ہیں، محبت کرنا چاہتے ہیں، فاتبعونی، سبحان اللہ، پہلے میرے رسول کی اتباع کریں۔ آپ جب آپ رسول کی اتباع کریں گے، میرے رسول سے محبت کریں گے، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت فرمائے گا۔ بلکہ یہاں ہی نہیں کہ محبت ہی نہیں، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، سبحان اللہ، جائیں تو صحیح۔ تو انبیاء کرام کے پاس جانا، اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، اور آج کل تو دیکھیں نا ہمارے نبی کی نبوت آخری نبی ہیں، کوئی نبی نہیں ہے، صحابہ کرام گزر گئے، اب صحابی کوئی ہوگا نہیں، صحابی تو ایمان کی نظروں سے نبی کو دیکھے گا تو صحابی ہوگا۔ اس کے بعد اب ایک طبقہ ہے وہ صالحین کا ہے، صالحین، بے شک، وہ اللہ کے بزرگ ہیں، ولی ہیں، نیک ہیں، اب ان کے پاس جانا چاہیے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ ان کے پاس اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کے پاس ہمیں جانا چاہیے۔ تو اللہ سمجھ کے نہیں جا رہے، اللہ کے خاص بندے سمجھ کے جا رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ
ان کی بارگاہ میں جا کے جو ہم سائڈ پہ دعا مانگیں گے، کوئی کمی پیشی بھی رہے گی تو یہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت ان محسنین کے قریب ہے. ہم ان کے پاس جائیں گے، دعا مانگیں گے، یہ ہمارا وسیلہ بن جائیں گے اللہ کے حضور میں، درمیان میں. اللہ ہماری دعاؤں قبول کر لے. بالکل، اسی لیے تو قرآن پاک کے اندر بھی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، دن رات اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنے پر بھی زور دیا گیا. پھر شیخ سعدی کا بہت مشہور قول ہے کہ صحبت سالے ترا سالے کنت، کہ جب ہم بزرگوں کے پاس بیٹھیں گے یہ تو ہماری جو عاقبت ہے وہ بھی اچھی ہوگی، دنیا بھی اچھی ہوگی. اور ویسے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ ان کے پاس جانا بھی ضروری ہے، لیکن دونوں ہی کرنے چاہیے کہ ہم بزرگوں کے پاس بھی جائیں، دونوں رات کے وقت بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں. مقصد یہ ہے، میں بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی یہ فرض سمجھ لے کہ میرا فرض ہے ان کے پاس جانا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ وہاں جانا فرض ہے. لیکن یہ اپنا ایک ایمان ہے، عقیدہ ہے، اپنی محبت ہے. بالکل، کہ اگر آپ سمجھیں کہ وہاں نہیں جائیں گے تو ہماری دعائی قبول نہیں ہوگی، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بھئی آپ کسی کونے میں بیٹھ جائیں. قرآن کی آیت ہے نا وہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اب جاؤ کا فی المدینہ تو نہیں نہ کہا گیا کہ اگر فی المدینہ ہی کہا جاتا تو پھر تو مدینے جا گئی نا، جو اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں وہ میرے محبوب کے در پہ آ جائے. ہے نا ویسے. اچھا، یہ ہے کہ اب یہاں علماء فرماتے ہیں کہ قید نہیں رکھی گئی. ہاں جی، کہ اگر کوئی نہیں جا سکتا تو وہ تو مارا گیا بیچارہ. جی، ادھر نہ جائے تو آپ کسی کونے میں بیٹھ جائیں، مصطفیٰ کو وسیلہ بنا لیں، ان کا سہارا لے لیں، اللہ کے حضور میں دعا مانگیں. بہت خوب، بہت شکریہ پیر صاحب، آج آپ نے وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل کے اندر برکتیں پیدا فرمائے. ناظرین، گفتگو چل رہی تھی کہ بزرگوں کے پاس بیٹھنا اور ان کے صحبت کے اندر بیٹھنا. تو مولانا روم نے بڑی ایک خوبصورت بات لکھی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اولیارا در درون نغمہ ہاست، کہ اولیاء کرام کی زندگی کے اندر بے شمار ایسے نغمے ہوتے ہیں، ایسے ان کی ذات سے واقعات صادر ہوتے ہیں کہ طالبانہ ذا حیات بے بہاست، کہ جو طالبان حق ہوتے ہیں، جو حقیقت و معرفت کی طرف چلنے والے ہوتے ہیں، جو حقیقت کے متلاشی ہوتے ہیں، ان کو زندگی گزارنے کے طریقے معلوم ہوتے ہیں. اس لیے جب ہم اولیاء اللہ کی قربت کے اندر بیٹھیں گے تو پھر ہم ان سے بہت کچھ سیکھیں گے. ہم اپنی زندگی کو بھی اچھا بنائیں گے اور عاقبت کو بھی اچھا بنائیں گے. پروگرام کے آخر میں کوئی بھی غلطی یا کوتاہی ہوئی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہوں. اپنے میزبان سید زین الرضا کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی کل. پیر صاحب دعا فرمائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، ہماری دعا میں شامل ہیں. یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں کو دین کی سمجھ عطا فرما، بے نمازیوں کو نمازی بنا. یا اللہ ہم سب پہ اپنا فضل اور کرم فرما، پوری امت کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن.